अब्दुल मुहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ गंदे पानी के बाद, साफ पानी भी काफी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है, तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वुजू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें एक दफा वुजू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वुजू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं, जैसे मग्गे से जो तमीज से इसी तरह ही नहाया जाता है कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वुजू भी करें या पहले वुजू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है, उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज है और उसी में वुजू भी जायज है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो, अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाए उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए और फिर कम से कम 3 दफा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके नचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को नचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ और नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह नचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें, तो इस तरह से पाक हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बाल्टियों में धोने का रिवाज नहीं है, वॉशिंग मशीनों में धुलते हैं, और कपड़े वैसे भी लोग नीचे धो रहे होते हैं बैठ के, फिर आखिर में बाल्टियों में डालते हैं उसको। तो खुलासा ये कि कपड़े में अगर गंदगी के नजासत का जो निशान है या बदबू आपने अगर खत्म कर दी है ना, तो फिर 3 दफा इस तरह से पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएंगे। और एक और आसान तरीका है कि पहले कपड़े अच्छी तरह धो लें, फिर बाल्टी में कपड़े डालें और नलके का पानी खोल दें। तो जब बाल्टी का पानी निकल के बहना शुरू कर देगा ना, तो वो जारी पानी हो जाएगा, तो भी कपड़े पाक हो जाएंगे। कब्जे की जमीन पर मस्जिद और नमाज का हुक्म। कब्जे की जमीन पर बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? रियाज फेरोजी। कब्जे की जमीन पर मस्जिद बनाना भी हराम है, और अगर मस्जिद बन गई तो उसमें नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। किसी ने नमाज पढ़ ली तो वो वाजिबुल इआदा है, उस नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है, अगर किसी के जाती जगह पे किसी ने कब्जा किया है।
مدی نکلنے کے حکام، اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ عمر صاحب لاہور سے، میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی، اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے۔ دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں، آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں، اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے، تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی۔ جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا۔ ایسے مبہم سا سوال ہے نا، تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں جب بھی کوئی دعا پڑھی جائے نا تو دعا کا موقع ہے وہ، تو اس میں بہتر ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو درود شریف کی دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا، آنے دیں، نکل جائیں آپ۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال ہی گھر پر ہو گیا۔ یہ سوال تو مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کسی نے پوچھا ہے۔ آج 21واں روزہ ہے نا 2025 رمضان کا، اچھا مجھے لگ رہا ہے سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے نا تو بس وہ مر جاتا ہے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ سب نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گیس کا درد ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں۔ ہاں باقی یہ ہے کہ جب والدین کی عمر ہو جائے، حد زیادہ ہو جائے، تو ویسے ہی ان کی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے لینا چاہیے، کیونکہ اب ظاہر والد صاحب ہیں تو اب سینے میں درد ہو رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی تھا، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ لیکن کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس بات کی طرف، تو اور آپ نے خود بتایا کہ گیس کا درد ہے جو ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال احتیاطاً استغفار کر لیں، آئندہ احتیاط کریں اپنے گھر کے اور خاندان کے بڑوں کے معاملے میں۔ لیکن یہ جو دل میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ٹینشن دل سے نکالیں ورنہ آپ کے بھی درد شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، دل سے اسلام کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونیوں نے جو ہے نا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں، اس کو یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں، اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے، لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور
احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے تو اس میں جو ہے اس کا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، آپ کو کیا پتا، کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ، تو بعد میں پتہ چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے۔ تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں، جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا، نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے، تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں، جو آ رہا ہے آنے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے۔ جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا وہ آپ کام میں لگے رہیں، اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، بھگائیں بھی نہیں ان کو۔ تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں، اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گے۔ دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے، تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا۔ کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو، اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے، تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں، وسوسے مارکیٹ سے شارٹ۔ کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں، یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں، جب چڑھے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا، ان کو پوری جگہ بتاؤ میں کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے۔ میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے، مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے، اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو اور ترغیب نہیں دی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ، تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے، بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں۔ ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں۔ اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، ایک عورت کی گواہی سے اب رشتہ نہیں حرام ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دودھ پیے، تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں، خیر پڑھ لیتے ہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ آج کل اس میں جوا ہوتا ہے، سب ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو ہار جاتی ہے اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ جوا ہے۔ سمیر شیخ انڈیا سے، اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے بہت عشق کرتا ہو اور وہ نیت کرے کہ جنت میں اسے اللہ سے مانگوں گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بیوی ہوگی اسے وہی ملے گی، تو اب اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ میں نے خود بڑھا دیا، انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ یہ جنت میں ہی نہیں جائے گا جب ایسی حرکتیں ہوں گی، اس کی ایسی سوچ ہوگی، تو جہنم میں جائے، وہاں ایک دوسرے کی بیویوں پہ عاشق ہو جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی لڑکی سے عشق تھا اور وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو چھوڑ دیں اس کا خیال، مانگنا چھوڑ دیں اس کو، بس بھول جائیں اس کو، دماغ سے نکال دیں، تب جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں جانا آپ کا مسئلہ بن جائے گا۔ باقی جنت میں جانے کے بعد آپ کو اللہ آپ کی ہر چاہت پوری کر دے گا، وہ نہیں ملے گی تو اس سے اچھی کوئی دوسری اللہ دلا دے گا آپ کو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ سارا حسن اسے ایک اکیلی پہ ہی نازل ہو رہا ہو، اور دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جنت میں اللہ آپ کے دل سے اس کا عشق نکال کے کسی اور کا عشق ڈال دے گا، وہ آپ کو آپ کی معشوقہ وہاں مل جائے گی، تو جنت میں اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی اور کی بیوی مانگ رہے ہیں آپ۔ میں دہلی سے پاکستان آ رہا تھا تو سفر میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، لیکن پاکستان میں عید، دبئی میں عید کے ایک دن بعد آئی، اس لیے میرے 30 روزے پورے ہو گئے، تو اب میں اس روزے کی قضا رکھوں گا؟ جی رکھیں گے، کیونکہ جب آپ چلے تھے راستے میں بھی صبح صادق ہوئی ہے تو وہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا۔ اکیلے میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے، ایسی مووی دیکھنا جس میں صرف کامیڈی ہو، بے حیائی نہ ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟
بالکل بھی بے حیائی اگر نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بہرحال جائز ہے۔ اگر بھابھی دیور سے پردہ نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا، کیونکہ پردہ نہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو کنٹینیو یہ ہوتا ہے کہ پھر پردہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، جو نہیں کرتی ہیں وہ نہیں کرتی۔ تو صغیرہ گناہ بھی اصرار سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، تو اس لیے بھابھی پر دیور سے پردہ کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ کبیرہ میں ہی آئے گا۔ کیا یہود و نصارہ جس کمیٹی کے مالک ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے، جس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے، یہ سوال نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ کمیشن بیسڈ سیلری لینا جائز ہے؟ کمیشن بیس سیلری کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن بیس سیلری تو یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو اس کا ایک کمیشن مل رہا ہے، تو جائز ہے یہ؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے سوال دوبارہ آپ بھیجیں ایکسپلین کر کے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ پتہ ہو کہ وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں پڑھا، تو کیا رشتہ داری نبھانے کے لیے سے یا کھانے کی بے حرمتی نہ کرنے کے لیے سے اس کو کھا سکتے ہیں؟ مدذلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا۔ دیکھو بھائی، قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا یہ بہرحال بدعت ہے۔ جو قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ کھایا کریں۔ لیکن بہرحال جب گھر میں آ گیا ہے، آپ اس قرآن خوانی میں شرکت تو نہیں کی نا آپ نے، جب کھانا گھر میں آ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو بتا دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ جو آپ بدعتیں کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا لے کے کھا لیا نا، اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی، وہ کہیں گے لو بھائی ٹھیک نہیں ہے اور کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کھا لیں، لیکن ان کو یہ ایک دفعہ بتا ضرور دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ان کو آپ کے عمل سے یہ احساس، یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیا جب بچے قرآن پاک کو پورا کر لیتے ہیں تو ان کی آمین کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی بچوں نے قرآن ختم کیا ہے تو ایک دعوت کرتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے جائز ہے۔ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ علم اعداد بھی کسی بات کو، کلام کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو 786 کا مطلب بسم اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ کو پورا بسم اللہ کی صورت میں لکھا جائے، یعنی جو عربی رسم الخط ہے اس میں لکھا جائے۔ کیا تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واللہ اعلم۔ اگر بیوی نیک ہو اور شوہر اس کے ساتھ بے جا زیادتی کرے، اس کو آرام بھی نہ کرنے دے اور گھر کے کاموں میں اس کو بالکل اہمیت نہ دے اور اپنی بیوی کو بالکل ویلیو نہ دے، اور جب وہ بیمار ہو تب بھی اس کے آرام میں خلل پیدا کرے، تو اس کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے؟ محبت سے باپ کو سمجھانا چاہیے، ابو آپ تھوڑا سا خیال کریں، بلکہ خود نہ سمجھائیں، کسی کے ذریعے سمجھوائیں۔ بیٹے جب باپ کو سمجھاتے ہیں تو باپ میں الٹا اور زیادہ وہ جو ہے نا منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے۔ تو ہونا یہ چاہیے، ایک تو بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، ماں باپ نے جو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے نا، اس کا بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا، تو کوئی سالے والے ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے کہ وہ بہنوئی کو ظلم سے روکے۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، آپ کل ہی ایک خاتون آئی ہے میرے پاس، بیچاری پہ ظلم ہوا، طلاق ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، اب وہ کہہ رہی نا میرا شوہر جو طلاق دینے والا شوہر ہے میرے بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا، کورٹ کے دھکے نہیں کھا سکتی میں، وجہ اس کی ہے کہ میں نے کہا آپ اپنے خاندان کے افراد کو ڈالیں، تو پھر خاندان ہی نہیں ہے، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھائی ہے نہیں کوئی، تو یہ پھر بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھائی دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بہنیں دیں، خاندان دیں۔ یہ 2 بچوں کے بعد کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ خاندان میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب خاندان کے کسی فرد، خاندان والے آپس میں جتنا بھی لڑیں، لیکن جب اپنے کسی فرد پہ ظلم ہوتا ہے تو کھڑے بھی یہی ہوتے ہیں پھر مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اب بیٹے باپ سے کیسے لڑیں گے بھائی؟ لڑے گا تو وہ نا جو، ہاں اگر بیٹے سمجھدار ہیں تو محبت سے ان کو وہ باپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سمجھائیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ باپ میں الٹے منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد مجھے سمجھا رہی ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اپنے جو ہے نا خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے، پہلے تو شوہر کو آرام سے سمجھائے بھائی کیا ہو گیا، تبلیغ میں وقت لگوائیں، تبلیغ میں بھی بہت سے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر زنا کرتا ہو تو اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، عورت اپنی مجبوری دیکھے کہ اس سے علیحدگی لے کے جائے گی کہاں، اچھے شوہر مارکیٹ میں ویسے ہی کم اویلیبل ہیں آج کل، اور پھر رشتہ اس سے کوئی اچھا آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے عورت کے لیے۔ کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں،
यूट्यूब से कमाई खाना जायज़ है या नहीं, इस पर मैं 20 दफ़ा क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। जायज़ है, लेकिन कुछ रकम आप सदका कर दें, चंद फीसद। फजर की अजान से कितनी देर पहले तक तहज्जुद पढ़ सकते हैं? तहज्जुद का ताल्लुक अजान से नहीं है, सुबह सादिक से है। सुबह सादिक से पहले पहले आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, सुबह सादिक के बाद नहीं पढ़ सकते। अजान अगर टाइम पे होती है, सुबह सादिक पे होती है, तो फिर अजान से पहले पढ़ लें। अजान ही लेट हो रही है तो फिर सुबह सादिक का टाइम देखा जाएगा। मोहम्मद दानिश सहारनपुर से, माँ बाप बद्दुआ देने के बाद तौबा कर लें तो क्या इनकी बद्दुआ कबूल होगी? अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह कबूल नहीं होगी वो बद्दुआ, अगर उन्हें तौबा कर ली है। बाकी ये बहुत बुरा अमल है माँ बाप का औलाद के लिए बद्दुआ करना। अगर कोई लड़का हिंदू हो और हम इसे पसंद करते हों और इसके लिए दुआ करें, या अल्लाह ये मुसलमान हो जाए, क्या ये दुआ करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आप उसके इस्लाम की दुआ अपनी पसंदीदगी की वजह से कर रही हैं। ये जायज़ इसलिए नहीं कि किसी की हिदायत की दुआ, इस किसी गैर महरम के बारे में इतना फ्री होना उससे और उसकी लिए दुआएं मांगना, इससे फसाद का अंदेशा है। वैसे तो किसी के लिए भी दुआ मांगी, ये भी दुआ मांगी जा सकती है, अल्लाह मेरी इससे शादी करा दे, इस दुआ में कोई हरज नहीं है। लेकिन नौउमर जवान लड़कियों का किसी शख्स को जहन में रखकर इतना ज़्यादा उसको, और ख़ासतौर पर वो गैर मुस्लिम है, तो ये गैरत और हमीयत के भी खिलाफ है और फितनों में पड़ने का अंदेशा है। आप उसका ख्याल दिल से निकाल दें। बस आप जर्नली दुआ मांगा करें, अल्लाह जितने भी गैर मुस्लिम हैं सबको हिदायत दे। स्पेसिफिक उसका ना बोलें कि अल्लाह जितने भी गैर मुस्लिम हैं बशमूल माइकल के, अल्लाह सबको हिदायत दे, ये ना किया करें आप। तो अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी होगी दे देगा, आप उसका दिमाग से तस्वुर निकाल दें। हमारी थोड़े दिन पहले किसी से लड़ाई हो गई थी, फिर हमने इससे अपना दिल साफ कर लिया, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई। लड़ाई से पहले कभी कभार बातचीत हो जाया करती। अच्छी रिपोर्ट पेश की आपने, माशाअल्लाह। क्या ये कता ताल्लुक में आएगा? बातचीत झिझक की वजह से नहीं होती। कौन था वो जिससे लड़ाई हुई थी? आपने कोई डिटेल ही नहीं बताई है। अगर कोई करीबी रिश्ता था तो मना लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि करीबी रिश्ते को फ़ौरन मनाने में ज़्यादा लड़ाई का अंदेशा होता है, तो थोड़ा टाइम गुजरने दें। लेकिन अगर कोई अजनबी है तो बस सलाम दुआ रखें, बाकी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसी दौरान दोस्ती हो जाए तो ठीक है। भाई ये कैसे सवाल हैं? बाप अपनी बेटी को कितनी उम्र तक मोहब्बत के साथ छू सकता है? देखें, जब छोटी बच्ची हो तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। जब बच्ची थोड़ी बालिग के होने के करीब हो जाए तो फिर हया के खिलाफ है ये कि उसके गालों पे चूमना, ये हया के खिलाफ है। बाकी बाप की नीयत बुरी नहीं होती, बाप के लिए बेटी का रिश्ता सबसे मुकद्दस होता है। तो बेटी के सर पे हाथ रखना चाहिए, माथे को चूम लेना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। उमर हुजैफा झंग, क्या हम बगैर म्यूजिक के गाने सुन सकते हैं? सिर्फ गाने की आवाज हो, म्यूजिक ना हो, नहीं सुन सकते। ये चीजें इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाती हैं। साजिद उत्तर प्रदेश से, आज़ान के वक्त क्या सलाम का जवाब दे सकते हैं और आज़ान के वक्त सलाम कर सकते हैं? दे सकते हैं जवाब, सलाम भी कर सकते हैं। अगर कोई कारोबार पार्टनरशिप पर शुरू किया हो और बाद में इसको अलग कर लें तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है भाई, पार्टनरशिप थी, जब चाहे तोड़ दें, अगर कोई मुआहदा नहीं हो आपका। मस्जिद बनाते वक्त क्या मस्जिद की बेसमेंट को पार्किंग के लिए छोड़ सकते हैं? पहले से नियत करनी पड़ेगी, फिर छोड़ सकते हैं। यानी जगह जब खरीदी है और मस्जिद के लिए वक़फ़ करने जा रहे हैं तो वक़फ़ करने से पहले ये सोच लें कि भाई ये ऊपर का एरिया मस्जिद का है, नीचे का एरिया मस्जिद के कामों के लिए है, यानी पार्किंग के लिए। मस्जिद यानी नमाज के लिए होगा नहीं होगा वो। क्या अजान से पहले नमाज पढ़ सकते हैं? अगर वक्त दाखिल हो गया तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जमात से नमाज पढ़ना शरीयत में लाजिम है, बिला उज़र जमात छोड़ना जायज़ नहीं है। मैंने गलती से प्रसाद खा लिया, अब क्या करूँ? ये प्रसाद होता क्या है? बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं वो मंदिर में गया था ना, बलूचिस्तान में व्लॉग बनाया था, तो वहाँ वो किसी हिंदू ने मेरे इकराम में कुछ ला के रखा। वो तो वैसे ही इकराम किया कि भाई एक बंदा आया मेहमान के तौर पर, तो मैंने वो खा लिया। तो अब इतने कमेंट्स के मुफ्ती साहब प्रसाद खा रहे हैं, मैं तो मिठाई खा रहा था भाई, प्रसाद तो नहीं खा रहा था। तो वो मिठाई थी और कुछ उसमें वो जो चाय के साथ कुछ होता है लवाज़िमात, जो भी किसी मेहमान के इकराम में किया जाता है। तो बहरहाल कोई मगर मजहबी चीज़ है तो फिर जायज़ नहीं है, कोई उनके मजहब का हिस्सा है, ऐसी चीज़ है तो फिर जायज़ नहीं है, फिर नहीं खाए। क्या शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू टूट जाता है? नहीं टूटता। मेरे घर पर बालकनी में उल्लू आकर चीखता है और इस वक्त बालकनी में बिल्ली भी थी। उफ उफ, तौबा, इससे कुछ होता तो नहीं है? उल्लू आके चीखता है भाई इनकी बालकनी में, माशाअल्लाह, और बालकनी में बिल्ली भी थी। तो ये क्या मतलब, बिल्ली के होने से आपको एतराज़ हो रहा है या उल्लू के चीखने से आपको एतराज़ हो रहा है कि उल्लू क्यों चीखा है, या ऐसे टाइम पे क्यों चीखा कि बालकनी में बिल्ली भी है? तो उल्लू को इससे क्या गरज के बालकनी में कौन है? तो कुछ नहीं होता इससे। मुफ्ती साहब, जुल्फें रखना कैसा है? जायज़ है। इंसाफ हासिल करने के लिए लड़ाई करना कैसा है? जायज़ है, अपना हक वसूल करने के लिए जो जायज़ हक है। लेकिन किससे लड़ाई कर रहे हैं पहले ये देखा जाएगा। अब्बा से लड़ रहे हैं, अम्मा से लड़ रहे हैं, तो हर एक का शरीयत में एहतराम है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कत्ल करना बहरहाल जायज़ नहीं है किसी को, ये भी जहन में रखें।
تو ویسے پھڈا کر کے اپنی رقم نکلوانا یہ تو جائز ہے، اس کے بغیر نکلتی بھی نہیں۔ مبہم سوال نہ پوچھا کریں، پوری بات پوچھا کریں کہ اس کام کے لیے لڑنا جائز ہے یا نہیں۔ شیراز شمسی انڈیا سے اگر ہندو سفر سے آیا ہو، استغفر اللہ، انہوں نے لکھا اتنا چھوٹا چھوٹا ہے، اگر بندہ سفر سے آیا ہو اور بہت تھکن ہو تو کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف تھکن ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ فرض نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی، فرض بھی وتر بھی۔ کسی کے انتقال کے بعد قبر پر بہت ساری اگربتیاں جلاتے ہیں، عمل کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ عمیر احمد سعودی عرب سے اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت وغیرہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور اگر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیں، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہے، بس سورہ فاتحہ ہے، لیکن اگر کسی نے قرات کر لی، جان کے بھی کر لی، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ تو اگر سجدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن نماز بہرحال ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں چکن پاکس ہوئے ہوں اور احتلام ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہانے سے نقصان ہوگا؟ احتلام کا مطلب بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، نائٹ فال کو کہتے ہیں احتلام۔ تو چکن پاکس نکلے میں احتلام ہو جائے تو چکن پاکس میں وہ پانی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، ہم نے خود ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ نور قطر، کیا بیویوں کو نماز کے لیے مار سکتے ہیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو؟ بیویوں سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ۔ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے مرنے سے کچھ دن پہلے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی جو صرف انہی کو آ رہی تھی، اس کا کیا مطلب؟ اور اب ان کی اولاد ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ان کو جب بدبو آ رہی تھی انہوں نے بتایا بھی کہ بدبو آ رہی ہے اور آپ نے اس بدبو کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، ہو سکتا ہے اسی کی ٹینشن لے لی انہوں نے، تو خیر اس سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بس ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا جو نارمل میت کے لیے، مردوں کے لیے ہوتی ہے، اصالہ ثواب کریں، یہی کریں۔ اس بدبو آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی اس بحث میں نہ پڑیں۔ مجھے فجر کی نماز میں شک ہوا جب میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے سجدے میں پتہ نہیں کچھ پڑھا کہ نہیں، تو میں نے اکیلے میں سجدہ سہو کر لیا جب امام نے سلام پھیرا، تو کیا میری نماز ہو گئی یا لوٹانی پڑے گی؟ پہلی بات، سجدے میں اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ میرے ہسبینڈ کو یو کے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، وہ مجھ سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے اس طریقے سے جانا جائز ہے؟ اگر میاں بیوی جوان ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، 2 سال بیوی کی پرمیشن کے بغیر اتنا دور رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ محمد وسیم ابو ظہبی سے، میرے ایک دوست کی لاٹری نکلی ہے، کیا میں اس سے وہ رقم قرض حسنہ کے طور پر لے کر اس سے کاروبار کر سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز؟ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ شکیل صاحب چکوال سے، کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو اور پھر آخری رکعت میں تشہد کے بعد غلطی سے درود شریف بھی پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے تھا نا جب تک، تو جب تک انسان امام کے پیچھے ہوتا ہے غلطی کرنے سے اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے گھر والوں نے میرا نام کافر الدین رکھ دیا، استغفر اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ مسلم الدین کر دیں اس نام کو۔ کسی کو مذاق میں بھی کافر کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، تو ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے آپ کا نام انہوں نے یہ رکھ دیا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے بھائی۔ کتنا بھی بڑا جرم ہو کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا نام رکھنا اور یہ سب بہت بری چیز۔ کیا پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے، تو کیا قبلہ اول کی طرف بھی پیر کرنا گناہ ہے؟ نہیں جی، قبلہ اول کی طرف پیر کرنا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی قبلے کی طرف پیر کرنے کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر جتنے بھی ہیں ان کا احترام کا حکم دیا ہے۔ اب احترام تو واجب ہے، احترام کیا کیسے جاتا ہے؟ تو شریعت انگلی پکڑ کے ہر چیز میں نہیں بتاتی، بلکہ شریعت ایک اصول اور ضابطہ بتاتی ہے کہ بھئی احترام کرنا ہے، تم نے کرنا کیسے ہی ہمیں عرف بتاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے ہمیں ماں باپ کے احترام کا حکم دیا، احترام کیسے کرنا ہے؟ اب یہ ہر چیز ہمیں گائیڈ نہیں کی جائے گی، اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں عرف بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئے آپ، تو ابا کہیں گے بیٹا ٹانگیں ہٹاؤ، یہ کیسے میری طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں؟ تو آپ کے ابا، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے؟ ابا کہے گا بیٹا قرآن میں یہ تو ہے نا ابا اماں کا احترام کرو، ہاں جی یہ تو ہے، لیکن پاؤں پھیلانے کا تو نہیں ہے نا، تو بیٹا کسی کی طرف پاؤں پھیلانا ہی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ ہم کرتے ہیں، اسی رخ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہی سوچ کے کہ ادھر ہی بیت اللہ اسی طرف ہے، تو اس جہت کے ہمیں، اس سمت کے ہمیں احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کی طرف پاؤں
پھیلانا جائز نہیں ہے. جو یہ کہے کہ جائز ہے اس سے دلیل پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز ہے. یہاں پر بعض لوگ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے اپنی نشست رکھی تھی جس میں آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے. تو بھائی پشت کرنا ہے نا, پشت کرنا تو جائز ہے اور ضرورت بھی ہے, کیونکہ پشت کرنے کو ہی حرام ناجائز قرار دے دیں پھر تو زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. بیت اللہ میں ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں ایسے الٹے پاؤں واپس آ رہے ہوتے ہیں, پیچھے کھمبے سے ٹکراؤ گے بھائی, کسی چیز سے بندوں سے ٹکراؤ گے, گرو گے, تو وہ تو ناممکن ہے. تو ایسا ادب جس کا کرنے میں بہت حرج ہو تو وہ شریعت نے اس کو, یعنی وہ ادب پھر ادب نہیں ہوتا, وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہے. تو قبلے کی طرف پاؤں رکھ کرنا اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ موڑ لیں پاؤں, تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. اب جیسے اسپتالوں میں پیشنٹ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا رخ ہی قبلے کی طرف ہوتا ہے پاؤں کا, وہ یعنی اس بستر کا, اب اس بستر کو دائیں بائیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, پورا اسپتال کا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی اسی کی طرف رکھ لیں, پھر مجبوری ہے. آپ معذور ہیں, آپ سے پاؤں فولڈ نہیں ہوتے نماز میں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. تو جہاں ضرورت ہو وہاں بلا کراہت جائز ہے, جہاں ضرورت نہ ہو تو پھر بیت اللہ قابل تعظیم ہے, اس کی طرف پاؤں کرنا یہ بے ادبی ہے, اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور جو کہے نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے, اس کی دلیل کیا ہے, آپ اس سے پوچھیں جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا تم میری طرف سے آزاد ہو, اور اس کی بیوی حمل میں تھی. پھر ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا آئندہ ایسے نہ کہنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تم مجھ پر حرام ہو, لیکن حرام کے لفظ سے طلاق دینا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ کہنا مقصد تھا میں تم سے بستری نہیں کروں گا. کیا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. جب بول دیا نا تم میری طرف سے آزاد ہو, تو اس سے پہلے کلام کیا چل رہا تھا, بات چیت کیا چل رہی تھی وہ بتائیں. اور اگر کوئی بات چیت نہیں چل رہی تھی, بالکل آرام سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا تم میری طرف سے آزاد ہو, تو میری طرف سے کا جو لفظ اس نے کہا نا یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ طلاق ہی ہے. تو ایسا کلام طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا, اور اس سے ہوتی بھی پھر صریح طلاق ہے, پھر یہ کنایہ کے طور پہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی. میری طرف سے تم آزاد ہو. اگر پیچھے کوئی کلام چل رہا تھا وہ بتائیں مجھے, اگر کچھ بھی نہیں تھا بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بولا ہے تو میری طرف سے تم آزاد ہو. تو میری طرف سے کا جو دیکھیں آزاد کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی, یہاں ہے میری طرف سے, یہ ایک الگ جملہ ہے. تو صرف کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم آزاد ہو, اس سے نہیں ہوگی, اس میں تو اس کی نیت پوچھی جائے گی. یہاں ہے کہ میری طرف سے, اس پر ہم نے پوری ایک تحقیق ہے جامع الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب نے بہت زبردست اس پہ تحقیق لکھی تھی, تو وہ بالکل عرف کے مطابق انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اس میں. تو اس تحریر کا ہی خلاصہ میں بتا رہا ہوں, اور میں بھی اس تحریر سے متفق ہوں. میری طرف سے کا لفظ جب بول دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے, تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے وہی کہہ رہے ہیں میری طرف سے تم آزاد ہو, تو یہ کلام پھر طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور صریح طلاق ہے. تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اور جب تیسری دفعہ کہا تم مجھ پر حرام ہو, تو حرام کا لفظ میں یہ کہنا کہ میری مراد ہم بستری تھی, یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے. حرام کا لفظ ہمارے عرف میں نکاح توڑنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا, اس لیے حرام کا لفظ بھی صریح طلاق ہے. تو اس طرح 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی طلاق کا مسئلہ ہے, شوہر کو چاہیے جو بات چل رہی تھی بیوی کے سامنے اس کو پوری تفصیل لکھ کے دوبارہ سوال بھیجے, استفتاء کرے. انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں جی سود نہیں ہے. اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی ہے, یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے, تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں, تو یہ جائز ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا, وہ پھر سود ہو جائے گا. تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی, تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے ہوئے ہیں اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں. یہ تو ایک سنت عبادت ہے, اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرض نماز پورے سال ہوتی ہے, امام کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا, اس کو 1 سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک مستقل اس کو. تو تراویح تو سنت ہے. اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو اخفل طریقے سے پڑھ لیں, علم طرح سے پڑھ لیں. تو اس لیے جائز نہیں ہے. جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ ہے, اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے, بالکل جائز ہے. لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے, جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں. جس قاری کا یہ پتہ ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے. تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے, اجرت نہیں ہوتی وہ, اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے. دے دیں ٹھیک ہے, نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے. بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ پہلی بات، مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے۔ تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے۔ تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ، تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے، لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، جو قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضائے حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلا قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضائے حاجت کے لیے، اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں، اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہا ہے بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہے، اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے، تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے 2 علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں، اور جا کے یعنی جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں، اور کسی سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور نکاح تو جلد سے جلد کریں فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا،
تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے. لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے تو یہ اقرار طلاق ہے, اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے. لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی بہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو, تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں, اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو, لیکن آپ تو وہمی ہیں, آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے, تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے. باقی وہم کا علاج کریں, یہ چھوڑ دیں, یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے. ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں, ان بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا. آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے. اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو, تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکفرن اللعن, یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں, بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی, تو یہ بہت برا عمل ہے. آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے. باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا, تو انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, اور یہ حکم وجوبی ہے, استحبابی حکم نہیں ہے, لازمی حکم ہے یہ. تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں ایک دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے, اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے, اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا. سید کو نہیں دے سکتے آپ, مالدار کو نہیں دے سکتے, بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے, غریب کو دے سکتے ہیں آپ, اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے. صدقے میں سب جائز ہے, غریب بھی صدقہ نکالے, حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو. ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا, اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ. کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے, اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اگرچہ مالدار ہے, اس کو بھی دے سکتے ہیں. کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے, تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے. لیکن زکوٰۃ کے خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے, یہ بھی میں نے بتایا آپ کو. کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا, حرام نہیں کہا, یہ ذہن میں رکھیں. لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے. تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا, بلا کیا ہے یہ, اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے, جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے, تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا یہ. مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے. اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے, یا کوئی کہہ رہا ہے حلال, تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا. تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس, وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے, تو پھر اس لیے خاموش ہیں. باقی ہم نے حرام نہیں کہا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو, تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا قول ہی لینا چاہیے, واللہ عالم. باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں, قابو بھی کر سکتے ہیں, لیکن کن پہ آتے ہیں, کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے, انہی پہ آتے ہیں. جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے, ان سے علاج نہیں کراتے, ان پہ اول تو جن آتے نہیں. اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو باقی اگر اللہ نہ کرے, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو, آ جاتا ہے, اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے, قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے, اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں, اصل میں عشق معاش کا ہوا ہوتا ہے ان کو, تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں, ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ. بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے. بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں. بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے, تو کوئی پھر جو مرضی پھینکتے رہو, بولتے رہو, گالیاں دیتے رہو, کیس ہی نہیں بنتا کوئی. تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے. جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بلا کہیں. تو اس لیے بہرحال اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی لاکھوں میں ایک آدھ پہ آ گیا ہو, تو عاملوں کے پاس نہ جائیں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں, پانی کی چھینٹیں ماریں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونکیں اور پانی کی زور زور سے چھینٹیں ماریں. اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ. اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا بندہ, دیر سے ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ادھر چلے گئے عاملوں کے پاس, گئے زندگی بھر کے لیے. وقتی طور پہ فائدہ ہوگا, اس کے بعد آپ کے خاندان, یہ آپ کا خاندانی مسئلہ بن جائے گا پھر یہ.
عمار ابن یاسر انڈیا سے، کسی کو بھی کال کرنے کے بعد ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب سنو ہوتا ہے اور یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہاں پر حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف سنت گناہ نہ بھی ہو تو بھی بری بات ہے، تو اس لیے سلام سے السلام علیکم کہنا چاہیے، ہیلو بھی کہیں بعد میں کہہ دیں، شروع میں سلام کرنا چاہیے۔ اگر ایک چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کو کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں گھس رہی ہے، تو یہ پھر بڑے محرومی کی بات ہے کہ آپ کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ محمد شاہ نواز انڈیا سے، میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن وہ شرک کرتی ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں، نیاز فاتحہ مزاروں پہ جانا وغیرہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور میرے والد صاحب جو سال میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ تبلیغ والوں کو بولیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، ہمارے ابا اماں کو ہدیہ دو، خواتین کی جماعت بھیجو، یہ ان پہ خرچ کرو اور ان کو کچھ تھوڑا سا لاؤ، سہروزہ بھی لگا لیا نا، انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو کچھ تبلیغ والوں کو آپ بولیں ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ابا اماں کو ان پیسوں سے ہدیے دو آپ، اور پھر ان کو یہ محبت سے اس طریقے سے کریں، کوشش اللہ سے امید ہے سہروزہ لگ گیا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ باقی دعا بھی کریں ان کے لیے۔ صحت کارڈ پر علاج کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کے بعد صحت کارڈ کے پیسے لینا حلال ہے حرام؟ جو کام بھی لیگل وے میں ہے وہ جائز ہے، اللیگل کوئی کام نہ کریں۔ محرم میں حلیم کھانا جائز ہے، وہ جو مخصوص دنوں میں محرم میں حلیم پکتا ہے اور بٹتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بری رسم کی تائید ہے، بدعت ہے، لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کے دن کسی کے گھر میں حلیم بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ محرم میں اجتناب کریں کیونکہ محرم میں لوگ اسی نیت سے پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ محمد توصیف انڈیا سے، ایک آدمی امام کو پیسے دینے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ پاگل آدمی ہے، یہ محروم ہے جماعت کی نماز سے، امام اور سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صرف اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے، امام صاحب کی تنخواہ کے جائز ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اور بالفرض اگر امام غلط بھی ہو تو جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو اتنا ظالم آدمی تھا، تو آپ جماعت کی نماز امام سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے، امام اچھا ہو برا ہو، فرض نماز آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی۔ عمر رحیم کراچی سے، جتنا ثواب درود ابراہیم پڑھنے سے ملتا ہے کیا یہ والا درود شریف پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہ والا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، باقی وقت میں آپ جو چاہے درود پڑھ لیں، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا ہے۔ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون نکل کے بہہ گیا تو یہ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ ایک آدھ دھبا اگر لگائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر پھیل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ داؤد لاہور سے، کیا کسی برے کام کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر صرف ہلکا سا ارادہ آیا ہے دل میں تو گناہ نہیں ملتا، ہاں اگر عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ، اتنا پکا ارادہ کہ اب اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیے، یا یہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ گناہ کر دیتا، تو پھر اس ایسے مضبوط ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے، لیکن ایسا مضبوط ارادہ کر کے اگر آپ نے ارادہ بدل دیا تو پھر اللہ نیکی بھی دیتے ہیں، یا گناہ کا ہلکا سا ارادہ آیا تو ہلکے سے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن اس ہلکے سے ارادے سے آپ دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو بھی نیکی ملتی ہے۔ امامت کب کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب امامت کب کر سکتے ہیں؟ بھائی امام کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، داڑھی مکمل ہو، اس کی شریعت کو فالو کرتا ہو، فاسق آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے، البتہ آپ کے اختیار کے بغیر کوئی امام بن گیا تو فالو کرنا پڑے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ اس بیس پہ کہ امام فاسق ہے، اس بیس پہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ذیشان صاحب کہتے ہیں میں ایک بینک کیشیئر ہوں، جب شام کے وقت کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش ختم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ، جب کم ہوتا ہے تو جیب سے پیسے ڈال کر بیلنس کرتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتا ہے تو اسے ٹریس کرتے ہیں کہ کسی اور کا کیش ہمارے پاس نہ آ گیا ہو، اور اگر ٹریس نہ ہو تو کیا ہم اس کیش کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنا کیش آپ نے اپنی جیب سے ڈالا ہے تو اتنا یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عامر صاحب ٹنڈو، میں نے انسانوں کے نیچرل بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے، جب وضو یا غسل کرتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، لیکن اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں،
1 तिहाई मुजाहिदीन जो लड़ने वाले होंगे, और 1 तिहाई जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे, और 1 तिहाई को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो जो 1 तिहाई मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो 1 तिहाई शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और 1 तिहाई को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाक़या तो हमें क़ुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कसम कुर्सी का शिकार होंगे, तो तलाश करेंगे हज़रत महदी को, क्योंकि हज़रत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे, और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे, और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। और ये लड़ाई जब दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, तो दिमिश्क में असर की नमाज के वक्त हज़रत महदी, मैंने जो ये कहा कि दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, मकसद ये नहीं है कि दिमिश्क कोई मैदान जंग बना हुआ होगा, मकसद ये है कि वो मुजाहिदीन का लश्कर दिमिश्क में होगा असर की नमाज के वक्त। लड़ाई चाहे किसी और मैदान में हो रही हो, लेकिन हदीस में हमें दिमिश्क का तस्करा मिलता है। तो दिमिश्क में हज़रत शाम का तस्करा मिलता है, और जो क़राइन हमें मिलते हैं वो दिमिश्क की एक ख़ास मस्जिद है। वो मस्जिद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन वो यकीनी नहीं है, ये खूब समझे, उन्होंने उसका भी तबसरा किया कि इसके बारे में कोई यकीन नहीं है। तो हज़रत महदी असर की नमाज़ पढ़ा रहे होंगे, लोग इमामत में आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर आज भी वो मीनार मौजूद है जिसके बारे में गालिब गुमान है कि ये वो मीनार है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। गालिब गुमान के दर्जे में कहा जा सकता है, वरना फिर उसी के अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद होगी। मेरा अगर शाम जाना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं इरादा है कि मैं ब्लॉग में उस मस्जिद का भी तस्करा करूँगा, उस जगह का भी तस्करा करूँगा, लेकिन मैं पहले ये बात बता दूँ कि वो 100% यकीनी नहीं है। ऐसा ना हो कि उस मस्जिद के मीनार पर चढ़ के लोग जो है वो उसके कोई मीनार को ही चाटना शुरू कर दें तबर्रुक के तौर पर। तो असर की नमाज का टाइम होगा, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पे हाथ रख के नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे, और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, सीढ़ियों के ज़रिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हज़रत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगम्बर हैं, आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे, और इस तरह का मफ़हूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब ये इमामत इस उम्मत का हक़ है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है, और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख्याल में हज़रत ईसा को कत्ल किया था, तो अल्लाह ने यहूदियत ही के ख़ात्मे के लिए और दज्जाल के ख़ात्मे के लिए ईसा इब्न मरियम को नाजिल किया है। हज़रत महदी से पहले ही दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा। दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगम्बर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतज़ार हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात दहिंदा समझते हैं, जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काना होगा और उसका खुदाई का दावा होगा, उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को ज़िंदा कर दे, ज़िंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसके आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको आग में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा, और उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पे यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। अब आप देखेंगे सूरह कहफ में ही क़यामत की अलामात का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा, तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काना कभी भी खुदा नहीं हो सकता, यानी उसकी तो एक आँख होगी नहीं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उसके ये कुछ ज़ाहिरी कमालात देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है, यानी खुदा कम अज़ कम जमाल वाला होता है ना, ये तो है भी काना, और उसके बड़ा बड़ा काफिर भी लिखा हुआ होगा वाज़े तौर पर, जिससे पता चलेगा। लेकिन अहमक और बेवकूफ़ लोग जैसे रूहानी आमिल को कुछ शोबदे देखकर उन पे से मुतासिर हो जाते हैं ना, रूहानी आमिलों के शोबदे देख के, तो ऐसे ही दज्जाल के शोबदे देख के मुतासिर होंगे। तो बहुत लोगों को, खलकत को, बहुत बड़ी उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के ज़रिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली ज़िंदगी पर आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए।
لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمت ہے، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔
اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے، تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے، تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا، تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے۔ جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں۔ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا،